एपिसोड 3। कहने को मिस्टर होकी 60 साल बूढ़ा था, मगर उसका दिल, दिमाग, आदत और हौसले किसी भी जवानों से कम ना थे। 50 भेड़ों पर मुश्तमिल उसका फार्म था। फार्म का तमाम तर काम मैंने संभाल लिया और पूरा हफ्ता अमनो सुकून से गुजर गया। 8वीं रात को अब्दुल हकीम आया तो बेहद खौफजदा था। उसके दाएं जबड़े पर नील का निशान नजर आ रहा था। खुर्रम, उधर हालत बहुत खतरनाक है। मीजो पागल ऊंट की तरह बिलबिलाता है और उसके आदमी पागल कुत्तों की मानन दौड़ते फिर रहे हैं। उसने अमर सिंह को कैद कर रखा है। मेरी भी तलबी हुई थी तुम उस गिरोह का कोई अहम राज साथ लेकर आए हो, वरना इतनी खलबली ना मची होती। हाँ, मेरे पास 2 राज हैं। मीजो का पेट्रोल पंप हीरोइन की स्मगलिंग का अड्डा है। पानी की बोतलों के पेंदे में एक बारीक सी ट्यूब होती है। कीमत वो पेट्रोल की कीमत के साथ वसूल कर लेता है। दूसरा, वो मुझ जैसे नौजवानों को अय्याश अमीरजादियों तक पहुंचाता है। वाह! काश मैं जवान होता तो खुद को फौरन मीजो के हवाले कर देता। फूकी ने कहकहा लगाकर कहा, मेरे बार में चिंगची के गुंडे आए थे। वो गालिबन तुम्हारी तलाश में दिलचस्पी रखता है। वो मीजो के हर बागी को अपने गिरोह में ले लेता है। और तो सब खैरियत है ना? मैं लाख चाहने के बावजूद आपदा का नाम नहीं ले सका। हाँ, मगर मुझे हर वक्त बच्चों का धड़का लगा रहता है। वो बड़ा कमीना शख्स है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसने कोई ऐसी हरकत की ना तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। ओहो, ऐसी कोई बात नहीं होगी बेटे। मैंने इस जंगल में जिंदा रहने का फन सीख रखा है। फिर मैंने भी तो किसी दीवार का साया कबूल कर रखा है ना। बस तुम अपना ख्याल रखो। मैंने मिस्टर एकेडा से बात कर ली है। वो तुम्हें रंगून में उतारने का इंतजाम कर देगा। मैं रंगून नहीं जाऊंगा। अगर मुझे यहाँ से निकालना ही है तो यूनान भेज दे। मैं घर से यूनान के लिए ही चला था कि तकदीर ने हांगकांग की गलासतों में फेंक दिया। ठीक है, मैं एकेडा से बात करूंगा। जब अब्दुल हकीम उठने लगा तो उसके मुंह से सिसकारी निकल गई। चेहरे के नील की तरह उसके जिस्म पर भी ऐसे बेशुमार नील मौजूद होंगे। उस शरीफ शख्स को मेरी वजह से कितनी अजियतों से गुजरना पड़ रहा था। मैं उसका दर्द महसूस कर रहा था, मगर मैं बेबस था। उस रात मुझे अपनी बेबसी और अब्दुल हकीम के खानदान के सर पर मंडलाते खतरात ने सोने नहीं दिया। रात भर मैं आपदा के घर और जीनत के ख्यालों के दरमियान दौड़ता रहा। हत्ता के मुल्क की पहली मांग पर मैंने हाथ बढ़ाकर माचिस तलाश की और टेबल लैंप जला दिया। अमर सिंह की बात मुझे खा गई थी। मैंने पहला सिजदा उसी के घर में किया था। वो सजदा मेरी जबीं पर जागता रहता था और हर नमाज के वक्त मुझे खुदा के हुजूर गिरने पर मजबूर कर देता था। मैं वजू करके नमाज के लिए खड़ा हुआ, लेकिन जब सलाम फेरा तो मेरे पीछे होकी खड़ा पाइप पी रहा था। उसने बाड़े की जंग आलू चाबी मेरी तरफ बढ़ा दी। ये रोजाना का मामूल था। भेड़ों का दूध धोना मेरी ड्यूटी थी। उस रोज मुझे देखकर हुकी के घोड़े ने नथने फुलाकर दबी आवाज में हिनहिनाना शुरू कर दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं उसकी गर्दन थपक कर आगे निकल गया। तमाम भेड़ें खिलाफ मामूल बाड़े के कोने में एक जगह दुबकी खड़ी थी। वो मुझे देखकर मिमियाने लगी। मैंने बाड़े का जायजा लिया। हुकी ने बताया था कि एक जंगली बिल्ला कभी कभी बाड़े में घुसकर भेड़ों को परेशान करता रहता है। बाड़े में कोई ऐसी शय नहीं थी, फिर भी भेड़ें सहमी सहमी दिखाई दे रही थी। वो एक तरफ टिकटिकी बांधे देख रही थी। उधर मगरबी दीवार के साथ साथ घने दरख्त दूर तक फैले हुए थे। मैंने गर्दन घुमाकर उधर देखा तो दीवार के ऊपर से 2 आंखें मुझे घूर रही थी। फिर एकदम पूरा चेहरा उभरा और मैंने उस चेहरे को पहचान कर गेट की जानिब छलांग लगाई, लेकिन मुझे खुद को फौरी तौर पर रोकना पड़ा। गेट पर एक और शख्स खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में दबे रिवॉल्वर की नाल मेरी तरफ उठी हुई थी। नहीं मारती, ये मेरा शिकार है। शनासा चेहरे वाला चीख पड़ा। मैंने थूक निकलकर उसकी तरफ देखा। वो दीवार फांदकर बाड़े में कूद आया था। उसके दोनों हाथ खाली थे और आगे फैले हुए थे। ऐसा ही अंदाज उसने पहले भी अपनाया था और मैंने धोबी पटका आजमा कर खुद को बचा लिया था। लेकिन आज वो खुद मेरी तरफ बढ़ रहा था और मेरे पीछे एक मुसल्ला नौजवान खड़ा था। मेरा हरीफ आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ यूं बढ़ रहा था जैसे चीता अपने शिकार की जाने बढ़ता है। अचानक फिजा में हुकी के घोड़े की हिनहिनाहट उभरी। मैंने चौंक कर उधर देखा। हुकी घोड़े पर सवार हो रहा था। मैंने गैर महसूस अंदाज में चेहरा जरा सा दाएं घुमाकर उस शख्स की पोजीशन और फासले को निगाहों में नापा। मुझे हैरत हुई कि सामने से आने वाला आदमी जिस रफ्तारी से मेरी तरफ आ रहा था उसी तेजी से मारती मुझसे अपना फासला बढ़ा रहा था। उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे कोई शिकस्त खुर्दा शख्स पिछले पांव मैदान में छोड़ रहा हो। लेकिन ये उसकी चाल थी जो मुझे बाद में मालूम हुई। वो खुद को मेरी दस्तरस से दूर रखकर अपने साथी के इक़दाम का जायजा लेना चाहता था। ये एहतियात शायद इसलिए की गई थी कि अगर मैं एक से निमट कर फौरन दूसरे पर हमला करना चाहूँ तो फासले की वजह से ऐसा ना कर सकूँ। लड़ने का ये महफूज और मोहतात अंदाज मैंने उसी से सीखा था। यकयक मैंने दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया और जिस्म पर भी लर्जा तारी कर लिया तो वो करीब आकर उलझन का शिकार हो गया। अपने हाथ नीचे करो।
میں लड़खड़ाने के अंदाज में पीछे हटते हुए दाएं बाएं लहराया और उसकी तनी हुई उंगलियां सुकड़ कर मुट्ठी से जा लगी। हाथ भी नीचे गिराकर वो एक कदम आगे बढ़ा। दरमियानी फासला बढ़ते बढ़ते और भी कम हो गया, क्योंकि मैंने दाएं बाएं लहराते हुए एक कदम आगे बढ़ा दिया था। एक कदम वो भी आगे आया तो टक्कर दाएं घुटने और दोनों हाथों की जरब एक साथ मारने की कामयाबी मेरे हिस्से में आई। टारगेट की पोजीशन ऐसी थी कि मैंने बैक वक्त तीनों जरबे लगा दी थी। उसके हलक से धाड़ निकली। वो पहले उछलकर पुश्त के बल गिरने लगा था, लेकिन घुटने और हाथों की जरब ने उसे पीछे नहीं गिरने दिया। वो दोनों हाथ सीने पर रखकर झुका और आटे की भरी हुई बोरी की तरह धप से मेरे कदमों में गिर गया। मैंने पलट कर देखा और एक तवील सांस लेकर रह गया। मारथी 10-15 कदम दूर खड़ा था और उसके हाथ में स्वयं रिवॉल्वर मेरी तरफ उठा हुआ था। तब मुझे मालूम हुआ कि मारथी डर कर मुझसे दूर नहीं हुआ, और ये इंकशाफ भी मेरे तजुर्बे में ही इजाफा कर रहा था कि जंग में फासले को किस कदर अहमियत होती है। अगर मारथी भी अपने साथी की मदद के लिए मेरे करीब होता तो मेरी कामयाबी का 50-50 चांस होता, लेकिन मारथी ने फासला बढ़ाकर खुद को महफूज कर लिया था और मुझे बेबस होने और जीती हुई बाजी हारने पर मजबूर कर दिया था। वो मेरे हाथों की पहुंच से दूर था और मैं उसके रिवॉल्वर की गोली के हदूद में खाली हाथ खड़ा था। मारथी का साथी खाली हाथ मेरे मुकाबले पर आया था। मैंने मुकाबला जीत लिया था, लेकिन गोश्त पोश का जिस्म गोली का मुकाबला कैसे करता। मैं जिंदगी से ना सही मगर अपनी आज़ादी से मायूस ज़रूर हो गया, क्योंकि उसकी उंगली ट्रिगर से दूर थी। अगर वो मारना चाहता तो फायर करके अपने साथी का इंतकाम ले सकता था, लेकिन वो सिर्फ मुझे घूर रहा था। फौरी और फितरी कार्रवाई का लम्हा आके निकल गया था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वो फायर नहीं करेगा। हाथ उठाकर गेट की तरफ बढ़ो, मारती ने मुझे हुक्म दिया। शायद उसे यह डर था कि मेरी जेब में भी कोई आतिशी खिलौना होगा। मैंने थूक निकलकर चारों तरफ देखा। हर तरफ कद आवर दरख्त चुपचाप और उदास खड़े मेरी बेबसी का तमाशा देख रहे थे। हत्ता के परिंदे भी खामोश थे, जैसे हर शय वक्त की मुट्ठी में आने वाले अनदेखे लम्हे के मुंतजर थी। वो धमाका समाज शिकानी था जिसने साकित और खामोश माहौल को किरची किरची कर दिया। जब आवाज की जद से निकलकर मैंने देखा तो हैरत और खुशी के मारे उछल पड़ा। मारती जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और उसके सीने से खून का फवारा जारी था। वो तादाद में 5 थे और 5 के नीचे घोड़े थे। मेरा मुरब्बी बूढ़ा होके किसी फातेह जर्नल की मानंद उनके आगे आगे मेरी तरफ बढ़ रहा था। सब सवार झुके हुए दरख्तों के झुंड से निकल रहे थे। हालात ने एकदम कुछ इस तरह पलटा खाया कि मैं एक बार गैर इरादी तौर पर उछलने के बाद मुंजमद हो गया। हुकी ने घोड़े से उतरकर मेरे कंधे पर थपकी दी। मैंने सख्ते की गहरी नींद से बेदार होकर अपने मोहसिन और निजात दहंदा की जानिब तशक्कुर आमेज निगाहों से देखा। मैं अपनी माँ से किए हुए हद से मजबूर था। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि किसी इंसान की जान नहीं लूंगा। तुमने यकीनन मेरे बारे में बड़ी गलत राय कायम की होगी, लेकिन मैं अपने किसी जज्ब और तारीफ की खातिर माँ की रूह को दुख नहीं दे सकता था। मैं उस शर्मिंदा से शख्स को मुनासिब जवाब देकर मुतमईन करना ही चाहता था कि मेरे पाँव में पड़ा हुआ शख्स मरते हुए सांप की तरह हरकत करने लगा। फिर जब हथेलियों के बल उसने चेहरा ऊपर उठाया तो मैंने पाँव उठाकर उसके सर के ऊपर ज़रब लगाई और फिर मेरी दूसरी ज़रब ने वापस उसे तारीकियों में धकेल दिया। तुम शोराट के साथ चले जाओ, मैं इन्हें अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। इनकी तलाश में कोई ना कोई ज़रूर आएगा, फूकी ने कहा। शोराट यकीनन किसी वक्त पहलवान रहा होगा। अगर पहलवान नहीं तो उसने अपने जिस्म को संवारने और बनाने पर ख़ास तवज्जो दी होगी। उसकी उम्र बिलाशुबा 60 के लगभग थी, मगर जिस्मानी लिहाज से उसे एक बूढ़ा सांड कहा जा सकता था। शायद उम्र और वज़नी जिसामत ने उसे इस कदर सुस्तरा बना दिया था। वो बहुत कम चलता था। जब कभी चलता तो कछुए की चाल चलता, संभल संभल कर 90 तुले कदम इतनी एहतियात से ज़मीन पर रखता जैसे उसे खदशा हो कि उसके पाँव की वज़नी धमक से ज़मीन धंस जाएगी। मैं आज भी उसकी कौमियत और मज़हब के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर वो यूरोप के किसी शहर चला जाता तो लोग उसे एशियाई समझते, और अगर अफ्रीका के किसी मुल्क में होता तो अफ्रीकी उसे रेड इंडियन अमरीकी समझते। और यहाँ भी लोग अपनी अपनी लोगों की राय थी। मज़हब के मामले में वो बिल्कुल बेरंग था। मैंने उसे कभी नमाज पढ़ते या चर्च जाते नहीं देखा था। बुद्ध मज़हब का पैरोकार इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वो तशद्दुद पर ईमान रखता था। शाम के वक्त बंदूक लेकर चारागाह में निकल जाता और हर जानदार का शिकार करता था। उसने मुझे फालतू और पुराने जूते की तरह हट में फेंक दिया था और उसके बाद से वो बिल्कुल ही मेरे वजूद से लाताल्लुक हो गया था। अगर उस पत्थर के साथ एक खूबसूरत जोंक ना चिमटी होती तो मैं उसे किसी बुरे इंसान की भटकी हुई रूह समझकर वहां से फरार हो जाता। उस 22-23 साल बूढ़ी और खुद फरामोश लड़की का नाम जोजी था। जोजी का जिस्म जवानी की तमाम तर आनाइयों से लबरेज था। वो दुनिया की ना सही कम अज कम आज तक की जितनी लड़कियां मेरी नज़र से गुजरी थी उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके वजूद का इंकशाफ पहली बार मुतरन्नुम और कपकपाती आवाज़ से हुआ। मैं लकड़ी की दीवार से टेक लगाए नीम दराज था। मेरे सामने एक छोटा सा पेट्रोमैक्स रोशन था,
لیکن میں اس کی روشنی سے بہت دور اندھیروں میں بھٹک رہا تھا۔ میرے سامنے اندھیری چادر پر میرے اپنوں کے چہرے متحرک تھے، جنہیں میں اپنے پیچھے روتا چھوڑ کر آ گیا تھا۔ بوڑھا شوراٹ دوسری دیوار کے ساتھ کروٹ کے بل لیٹا زوردار خراٹے لے رہا تھا کہ میری سماعت سے وہ آواز ٹکرائی۔ پہلے تو میں نے سانس روک کر اس آواز کو دوبارہ سننے کی کوشش کی، لیکن جب جھینگروں کی آواز کے سوا کوئی اور آواز سنائی نہ دی تو میں اسے اپنی سماعت کا دھوکہ سمجھا۔ لیکن چند لمحوں بعد پھر وہی گھنٹیوں جیسی آواز تیرتی ہوئی مجھے جھنجھوڑ گئی۔ میں نے کمبل ٹانگوں سے ہٹایا اور سوچنے لگا کہ اس گھر میں کوئی لڑکی ہے تو وہ اب تک کہاں تھی؟ کیونکہ میں نے شوراٹ کو کھانا تیار کرتے نہیں دیکھا تھا اور کھانے کی ٹرے وہ خود اٹھا کر لایا تھا۔ لیکن اگر وہ ہے تو اب تک کہاں تھی؟ اور اگر نہیں تھی تو اب کہاں سے آئی ہے؟ مجھے میرے سوالوں کے جواب کون دیتا؟ مجھے خود ہی اپنے ہر سوال کا جواب تلاش کرنا تھا۔ میں اٹھ کر دبے قدموں باہر نکل آیا۔ آواز ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی اور کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے پردہ ذرا سا ہٹا کر کمرے میں جھانکا اور پھر میرے نتنوں سے ایک طویل سانس خارج ہو گئی۔ وہ 3 موم بتیوں کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں موندے اس طرح بیٹھی تھی جیسے کسی مورتی کو عبادت کے انداز میں بنا کر بٹھا کر چھوڑ دیا گیا ہو۔ وہ ہاتھ اٹھا کر کوئی دعائیا گیت گا رہی تھی۔ میں بت بنا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اگر یہ لڑکی رات بھر اسی طرح بیٹھی رہی اور اپنے پروردگار سے باتیں کرتی رہی تو میں بھی یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہوں گا اور اس کی آواز سے اپنی روح کی تشنگی کو دور کرتا رہوں گا۔ ابھی لڑکی کا گیت جاری تھا اور مجھ پر کیف مستی کی خمار طاری تھا کہ کسی نے میرے کندھے پر اپنا وزنی ہاتھ رکھ دیا۔ میں چونک کر پلٹا۔ میرے سامنے شوراٹ کھڑا تھا۔ واپس چلو، یہ دنیا ہماری دنیا نہیں ہے، اس نے سرگوشی کی۔ کون ہے انکل؟ اندر سے جوزی نے پوچھا۔ چونکہ سوراٹ کی سرگوشی بھی اس کے جسم کی طرح بھاری بھرکم تھی اس لیے جوزی نے بھی اسے سن لیا تھا۔ او کوئی نہیں جوزی، وہی لڑکا ہے۔ اچھا، اسے اندر بھیج دیں انکل۔ شوراٹ نے میرے کندھے پر تھپکی دی اور پھر مجھے دھکیلتا ہوا دروازے کے سامنے لے گیا۔ اس نے دروازے کو بڑے مؤدب انداز میں کھولا اور میرے لیے راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہ موم بتی کی تشتری ہاتھ میں لیے کمرے کے درمیان کھڑی تھی۔ میرے لیے کیا حکم ہے مدام؟ شوراٹ نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا تو مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ میرا خیال تھا کہ جوزی شوراٹ کی بھانجی یا بھتیجی ہوگی، اگر اس نے اسے انکل کہہ کر مخاطب کیا تھا، لیکن شوراٹ جیسے بھیڑیا خصلت انسان کا یہ مؤدبانہ انداز مجھے الجھن میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اوہ، آپ جا کر آرام کریں انکل، میں کچھ وقت اور جاگوں گی۔ میں نے اس لڑکی کی وجہ سے پوچھا تھا مدام۔ جوزی کے ہونٹ سکڑ گئے اور خوبصورت نتنے پھڑکنے لگے۔ اس کے حسین چہرے کے نرم و نازک خد و خال بگڑ کر رہ گئے۔ احمقانہ سوال نہ کیا کرو شوراٹ، تمہارے جسم کی طرح تمہاری سوچیں بھی مفلوج ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے منہ سے غراہٹ نکلی۔ او مدام، آپ میری مہمان ہیں مدام، اور یہ نوجوان وحشی اور خطرناک ہے۔ مجھے تمہاری کلائی میں کانچ کی چوڑی نہیں بنایا گیا ہے شوراٹ، جاؤ اپنے کشیدہ اعصاب کو پرسکون کرو۔ کیا میں معاف کر دے گیا ہوں مدام؟ شوراٹ نے دھیرے سے پوچھا۔ ثابت جسم کے ساتھ واپسی کا مطلب یہی ہوتا ہے ڈیئر انکل، جوزی نے نرمی سے کہا اور شوراٹ الٹے قدموں چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ بیٹھ جاؤ۔ کیا نام ہے تمہارا؟ خرم، خرم سلطان چودھری۔ مشکل اور طویل نام ہے۔ انڈین ہو کیا؟ نہیں، پاکستانی۔ اوہ، پھر تو یقیناً مسلمان ہو گے۔ اس نے ایک چوکی میری طرف کھسکائی اور دوسری پر خود بیٹھ گئی۔ جی۔ میں نے چوکی کو ٹھوکر سے دور کیا اور اکڑو بیٹھ گیا۔ وہ لکڑی کی ایک پرانی سی پیٹی کھولنے اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ جب وہ سیدھی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں 2 بوتلیں تھیں، بدوزہ سی۔ وہ بوتلیں میز پر رکھ کر اٹھی اور ایک میز سے بڑا سا تھرماس اور 2 گلاس اٹھا کر میرے سامنے آن بیٹھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جو ہر گزرنے والے لمحے کو جھٹلاتی چلی آ رہی تھی۔ پہلی نگاہ میں وہ میرے سامنے ایک عابدہ اور نیک لڑکی کے روپ میں آئی تھی، پھر شوراٹ سے مخاطب ہو کر اس کا دوسرا رخ سامنے آیا تھا، اور اب خدا سے باتیں کرنے اور دعائیں مانگنے والی وہی لڑکی میرے سامنے ام الخبائث کے آغوش میں جانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ مجھے تمہارے نام کا دوسرا حصہ یاد نہیں رہا۔ وہ تھرماس سے برف کی ڈلیاں نکال کر گلاسوں میں ڈالتے ہوئے بولی۔ کیا میں تمہیں صرف خرم کہہ سکتی ہوں؟ ہاں، کوئی حرج نہیں۔ گڈ، مختصر نام اچھے لگتے ہیں مجھے۔ میرا نام جوزفین ماریا ہے۔ ماریا میری ماں کا نام تھا، میں نے لوگوں کی آسانی کے لیے نام کو مختصر کر کے جوزی رکھ لیا ہے۔ اس نے ایک گلاس بھرنے کے بعد میری طرف بڑھایا، لیکن میں نے معذرت کر لی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم میں سے اکثر لوگ شراب نہیں پیتے، شاید تمہارا شمار بھی انہی مذہبی لوگوں میں ہوتا ہے، اس لیے میں نے شراب کی جگہ جوس کی بوتلیں نکالی ہیں۔
میں نے گلاس اٹھا لیا، اسی بوتل سے دوسرا گلاس اس نے اپنے لیے تیار کیا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ مسٹر خرم، کیا ایک ذاتی سوال کر سکتی ہوں؟ جی، لیکن جواب کی پابندی کے بغیر۔ ابھی انکل نے تمہیں وحشی اور خطرناک نوجوان کہا تھا، اور اگر ویسا نہ بھی کہتے تو میں بھی کچھ یہی رائے قائم کرتی، کیونکہ شوراٹ کی پناہ میں آنے والا کوئی شخص عبادت گاہ سے اٹھ کر کبھی نہیں آ سکتا۔ ہاں تو کسی جیل سے بھاگے ہو یا قتل کر کے روپوش ہوئے ہو؟ مقتول ہونے کے خوف سے چھپتا پھر رہا ہوں۔ بہت خوب، زندگی سے پیار کرنے والے شوراٹ کی چھت کے نیچے ایک پل نہیں رہ سکتے۔ شوراٹ لومڑی اور چوہوں کا شکاری کبھی نہیں رہا۔ سچ تمہاری زبان بتائے گی نہیں تو انکل بتا دیں گے۔ بہرحال تم ایک منفرد قسم کے شاندار نوجوان ہو۔ ایشیا میرا پسندیدہ خطہ رہا ہے، رومانوی داستانوں کا حسین خطہ۔ اس نے آخری گھونٹ لیا اور خالی گلاس پوری قوت سے اوپر اچھال دیا۔ گلاس پہلے لکڑی کی چھت سے ٹکرایا، پھر فرش پر گر کر ایک چھناکے کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ وہ خوابناک انداز میں بڑبڑائی۔ شکریہ مدام۔ میں نے اٹھ کر خود کو قدرے جھکایا۔ میرے دل میں اس پراسرار خوبرو لڑکی کے لیے ایک عقیدت سی پیدا ہو گئی تھی جسے میں کوئی معنی نہیں پہنا سکتا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ شوراٹ گہری نیند سویا ہوا تھا اور دوسرے کمرے سے جوزی کے وجد آفری گیت کی آواز پھر آنے لگی۔ وہ دوبارہ ایک ایسی بوڑھی مذہبی عورت بن گئی تھی جو رات کی تنہائیوں میں گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہو۔ ماحول مکمل گہرے سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگر خاموشی اس قدر گہری نہ ہوتی تو میں قدموں کی ہلکی ہلکی آہٹیں نہ سن پاتا۔ باہر برآمدے میں کوئی چل رہا تھا۔ کوئی میرے کمرے کے دروازے کے سامنے سے گزر کر جوزی کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ میں دبے پاؤں اٹھ کر کھڑکی تک پہنچ گیا۔ صحن کے وسط میں ایک پیٹرو میکس لیمپ روشن تھا اور اس کی روشنی میں 3 سائے مثلث بنائے کھڑے تھے۔ پاؤں کی محتاط چاپ پھر ادھر سے ادھر آتی سنائی دی۔ میں کھڑکی کے شیشے سے جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ آنے والا جب میرے قریب سے گزرا تو میں نے اسے پہچاننے کی کوشش کی، مگر وہ چہرہ میرے لیے اجنبی تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کی پراسرار حرکات اور محتاط چال میں دوستی کا کوئی پہلو نہ تھا۔ صحن میں کھڑے تینوں آدمیوں کا رخ ادھر ہی تھا، لیکن پیٹرومیکس کی دھندلی روشنی میں کوئی چہرہ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی قدم اٹھا سکتا تھا۔ اصولی طور پر مجھے شوراٹ کو صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ اس کے اپنے آدمی تھے تو بھی شوراٹ کا بیدار ہونا ضروری تھا، اور اگر ان کے ارادے کچھ اور تھے تب بھی شوراٹ ہی ان سے جواب طلب کرنے کا مجاز تھا۔ میں نے پلٹ کر شوراٹ کو دیکھا۔ وہ بے فکری کی گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد کسی نے میرے کمرے کے دروازے پر بھرپور ٹھوکر ماری اور کواڑ پرشور انداز میں کھل گئے۔ چونکہ میں اس وقت کھڑکی سے چپکا کھڑا تھا، اس لیے دروازے میں کھڑا طویل قامت آدمی شوراٹ کو گھورنے لگا۔ اگر اس وقت میرے پاس کسی قسم کا اسلحہ ہوتا تو میں بڑی آسانی سے اسے نشانہ بنا سکتا تھا، مگر میں خالی ہاتھ تھا۔ شوراٹ نہ صرف بیدار ہوا بلکہ اچھل کر کھڑا بھی ہو گیا۔ جس نے دروازے کو ٹکر ماری تھی وہ 3-4 قدم اندر آ کر رک گیا۔ وہ اب بھی شوراٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ اتنی دیر میں باہر والے بھی دندناتے ہوئے اندر آ کر اپنے ساتھی کے پیچھے قطار میں کھڑے ہو گئے۔ خرم چودھری کہاں ہے؟ طویل قامت شخص نے شوراٹ سے پوچھا۔ تم لوگ کون ہو اور یوں اندر گھسنے کی جرت کیسے کی تم نے؟ پہلے میرے سوال کا جواب دو بڑے میاں۔ سنو مسٹر، شاید تمہیں کسی نے میرا نام نہیں بتایا ہوگا۔ تم غلط جگہ آ گئے ہو۔ اگر کوئی ادھر تمہیں رونے والا ہے نا تو چلے جاؤ۔ شوراٹ اب کسی ماں کو روتے نہیں دیکھ سکتا۔ مسٹر شوراٹ، تم مجھے غصہ دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں اتنا احمق نہیں ہوں۔ میرے پیشے کا تقاضا ہے کہ میں صرف اپنے شکار پر پوری توجہ دوں۔ تم میرے شکار نہیں ہو، میں نے تمہارا سودا نہیں کیا، اس لیے میں تم پر اپنی انرجی ضائع نہیں کروں گا۔ تو سنو، وہ لڑکا یہاں سے بھی فرار ہو گیا ہے۔ شوراٹ کی زبان اور نگاہوں نے عجیب احمقانہ کھیل کھیلا تھا۔ زبان نے جو کچھ کہا تھا، نگاہوں نے اسے جھٹلا دیا تھا۔ شوراٹ کی نگاہیں میری طرف اٹھ گئی تھی اور اس کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے وہ چاروں مجھ تک پہنچ گئے۔ میں دیوار سے پشت لگائے چپ چاپ پڑا تھا۔ نہیں۔ انہیں میری جانب بڑھتا دیکھ کر شوراٹ نے حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ وہ فضا میں تیرتا ہوا میرے سامنے پہنچ گیا اور ڈھال بنتے ہوئے بولا، یہ میری پناہ میں ہے۔ میں شوراٹ کے پہاڑ جیسے جسم کے پیچھے چھپ گیا تھا، لیکن ایک گھومتی ہوئی لات نے شوراٹ کو زمیں بوس کر دیا۔ دراز قد آدمی شوراٹ کو پھلانگتا ہوا مجھ پر کسی بھوکے عقاب کی مانند جھپٹا تھا۔ میں اپنی جگہ سے غیر ارادی طور پر اٹھا۔ وہ نیچے جھکا۔ میں کچھ سمجھ نہ سکا۔ وقفہ ہی اتنا قلیل تھا۔ اس نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں مجھے اٹھا کر اپنے ساتھیوں کی طرف اچھال دیا تھا۔ میں زمین پر اوندھے منہ گرا اور ساتھ ہی کسی کی زوردار ٹھوکر میری پسلیوں پر پڑی۔ میں کسی کمزور اونٹ کی طرح بلبلاتا ہوا تڑپا تو کئی ٹھوکروں نے مجھے تواتر کے ساتھ بلبلانے پر مجبور کر دیا۔
وہ تینوں فٹ بال کے کھلاڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے فٹ بال چھین لینے کے انداز میں ٹھوکرے مار رہے تھے۔ ٹھہرو! میری ڈوبتی ابھرتی سماعت سے کڑکدار آواز ٹکرائی۔ یہ آواز جوزی کی تھی۔ اس کی کڑکدار آواز نے چیختے چلاتے ماحول کو یکدم ساکت کر دیا۔ شوراٹ! یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ خرم چودھری کو مجھ سے مانگ رہے ہیں مدام۔ اے، تم میں سے لیڈر کون ہے؟ جوزی نے پوچھا۔ مارش، منافع خوبصورت ہے۔ تینوں میں سے ایک نے بائیں آنکھ دباتے ہوئے کہا، مدام، ہم آپ کی خدمت میں بھی حاضری دیں گے۔ آپ چلیں، یہ کھیل آپ جیسی خاتون کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ باقی دونوں نے قہقہے لگا کر اپنے ساتھی کی حوصلہ افزائی کی۔ شوراٹ، کیا تم فارغ ہو؟ یس مدام، میں ان بچوں کے دانت دیکھنا چاہتی ہوں۔ مدام نے اس طرح کہا جیسے کوئی ماں واقعی اپنے بچوں کے دانت دیکھنا چاہتی ہو۔ باری باری انہیں میرے پاس بھیج دو، ورنہ خواہ ہنگامہ مچائیں گے۔ اے نیلی شرٹ اور گدھے کے چہرے والے، تم دونوں ادھر میرے پاس آؤ۔ شوراٹ بولا، اور تم ننھے میاں میرے ساتھ چلو۔ مدام نے اپنے قریبی شخص سے کہا، رک جاؤ مارش۔ نیلی شرٹ والا کود کر مدام اور مارش کے درمیان آ گیا۔ ٹالوم کے بعد میں سینئر ہوں، یہ منافع میں وصول کر کے تم میں بانٹ دوں گا۔ راستہ چھوڑ دو اوٹاف۔ مارش نے آگے بڑھ کر اوٹاف کے کندھے پر تھپکی دی۔ اس نے مجھے دعوت دی ہے، ہم سب ساتھی ہیں۔ ٹالوم نے ہمیں یکساں معاوضے پر ہائر کیا تھا۔ اوٹوف تنا کھڑا تھا۔ اس نے نہ صرف مارش کا ہاتھ جھٹک دیا تھا بلکہ دوسرے ہاتھ سے اسے پرے بھی دھکیل دیا تھا۔ مارش نے اچھل کر فاصلہ درست کیا اور پھر اس کی دائیں ٹانگ ہوا میں دائرہ بناتی ہوئی اوٹوف کے چہرے سے چند انچ کے فاصلے سے گزر گئی۔ اوٹوف ذرا سا لڑکھڑا اور پھر ہاتھ پھیلا کر مارش کی طرف بڑھا۔ دوسرے لمحے مارش اپنے ایک ساتھی سے ٹکراتا ہوا کروٹ کے بل زمین پر گرا۔ تیسرا آدمی جو خاموشی سے اپنے دونوں ساتھیوں کو لڑتے دیکھ رہا تھا، اس ٹکر سے لڑکھڑاتا ہوا شوراٹ کے قریب جا گرا۔ بچے کو گود میں لے لو شوراٹ، مدام نے چیخ کر کہا، اور پھر جب وہ جھک کر سیدھی ہوئی تو رات کے سناٹے کو اوٹوف کی دل دہلانے والی چیخ نے تہو بالا کر دیا۔ مدام جب مڑی تو اس کی انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا اور اوٹوف دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ مدام نے اوٹوف کی دونوں آنکھوں کو انگلیوں سے چھید کر بے نور کر دیا تھا۔ ادھر شوراٹ نے اوٹوف کے تیسرے ساتھی کے بال مٹھی میں جکڑ رکھے تھے اور کھڑی ہتھیلی کی کلہاڑی اس کی گردن پر مار رہا تھا۔ پھر جب شوراٹ نے دھکا دے کر اسے گرایا تو وہ ریت کی بوری ثابت ہوا۔ شوراٹ نے ہاتھ جھاڑ کر اپنا سر مدام کے سامنے جھکایا۔ کیا نشان بالکل مٹانا ہے مدام؟ مدام کو جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ مارش نے اٹھ کر کسی اڑنے بھینسے کی طرح اس کے پیٹ میں ٹکر ماری۔ مدام کو کرا کر گرتا دیکھ کر میں غیر ارادی طور پر اپنی جگہ سے اٹھا، لیکن جسم کے ہر جوڑ نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ درد کی ان گنت ٹیسوں نے میری چیخیں نکال دی۔ نہیں شوراٹ! شوراٹ کو بڑھتے دیکھ کر مدام چیخی، پیچھے رہو، بچے کو کھیلنے دو، مجھے ایسے جیدار اور پھرتیلے بچے بہت پسند ہیں۔ مدام، میں اب بھی تمہیں معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ تم جیسے خوبصورت کھلونے کو مجھ جیسا کوئی بچہ توڑنا پسند نہیں کرتا۔ کھیل کے انداز دوسرے بھی ہوتے ہیں۔ مارش گھرایا، ہاں، انداز اور بھی ہوتے ہیں، مگر مجھے سالانہ تھپکیاں دینے والے انداز سے ہمیشہ نفرت رہی ہے۔ اس نے ایک دم اپنا دایاں بازو دائیں سے بائیں قوس کی شکل میں گھمایا۔ مارش کی توجہ مدام کے ہاتھ کی جانب مبذول ہو گئی۔ مدام کے ہاتھ کا چکر ابھی ادھورا ہی تھا کہ اس کا جسم دھماکے سے مارش سے ٹکرا گیا، اور پھر صرف میں مارش کی چیخیں سن سکا۔ بس بس بس، میں اپنی ہار تسلیم کر چکا ہوں مدام۔ عظیم لڑکی، اپنے ہاتھ روک لو۔ مدام کا تنا ہوا جسم یکدم ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے اپنے سفید لبادے کے آستین سے چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا، شوراٹ، ان سب کی تلاشی لو۔ یس مدام۔ شوراٹ حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ خرم، مجھے افسوس ہے کہ میری آنکھ لگ گئی تھی، لیکن ساتھ ہی مجھے یہ دکھ بھی ہے کہ جب تم لڑ رہے تھے تو میں یہاں نہیں تھی۔ میں تمہیں لڑتا دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ ویسے کچھ زیادہ ٹوٹ پھوٹ تو نہیں ہوئی نا؟ میں لڑ ہی نہیں سکا مدام، بس انہوں نے آتے مجھے چھاپ لیا تھا۔ اوہ، کوئی بات نہیں، لڑائی اور محبت میں انسان جو نہیں چاہتا وہ ہو جاتا ہے۔ مدام، صرف ان کے لیڈر کے پاس ایک ریوالور ہے۔ شوراٹ نے کہا، اس سے پوچھو ان کی نکیل کس کے ہاتھ میں ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ مارش شوراٹ کی پہلو میں پڑنے والی ٹھوکر سے بلبلاتے ہوئے بولا، ٹالوم نے ہمیں $100 فی آدمی کے حساب سے ماسٹر راکی سے خریدا تھا۔ کون راکی؟ وہی لنگڑا تو نہیں؟ ہاں وہی۔ اس لمبے سور کا تعلق کس سے ہے؟ مارش نے ابھی جواب بھی نہ دیا تھا کہ طویل قامت شخص کے بے حس حرکت جسم میں خفیف سے حرکت ہوئی۔ مدام اسے بغور دیکھتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ اوہ!
یہ تو ایڈگر ہے۔ مادام کی آواز میں حیرت کی جھرجھراہٹ تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکی اور اس کے گالوں پر ہلکی ہلکی تھپکیاں مارنے لگی۔ پھر وہ گردن گھما کر مارش سے بولی، ادھر آؤ مارش، اسے دیکھو، کیا اسی نے اپنا نام ٹالوم بتایا تھا؟ ماسٹر راکی نے اسے ٹالوم کہہ کر پکارا تھا، میرے لیے بالکل اجنبی ہے، مارش نے جواب دیا۔ جوزی نے چہرہ اٹھا کر باری باری میری اور شوراٹ کی طرف دیکھا، پھر اٹھتے ہوئے بالکل بدلی ہوئی آواز میں بولی، اس کا لہجہ کسی مغرور اور مختار حکمراں جیسا تھا، شوراٹ، اسے میرے کمرے میں منتقل کر دو اور خرم کو چیک کر کے رپورٹ دو، اگر کچھ ٹوٹ پھوٹ نہ ہو تو خود ہی مرم پٹی کر دینا۔ شوراٹ نے حسب سابق سر کو خم دے کر مادام کا حکم سنا اور پھر جھک کر ٹالوم یا ایڈگر کو یوں بچے کی طرح باہوں میں بھر لیا جیسے وہ کوئی چھوٹا سا ناسمجھ بچہ ہو۔ جوزی بھی اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکل گئی۔ مجھے یقین تھا کہ ایڈگر کی آمد کا تعلق صبح کے خونی واقعے سے تھا۔ بوڑھے ہوکی نے زخمی شخص کو چھوڑ دیا ہوگا، وہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا تھا، اس نے اپنی ماں سے وعدہ کر رکھا تھا، مردہ ماں کا زندہ بیٹا بھیڑوں کے درمیان قول کی پاسداری کر رہا تھا۔ مسٹر مارش، کیا تم لوگ سیدھے یہاں آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ٹالوم ادھر آنے سے پہلے ساتھ والے فارم میں گیا تھا۔ اوہ، میرے منہ سے سسکی نکل گئی۔ مجھے خود سے شرم آنے لگی، میری وجہ سے کتنے لوگ عطاب کا شکار ہوئے تھے۔ امر سنگھ، عبدالحکیم، ہوکی، شوراٹ اور پرسرار لڑکی جوزی، ان سب کو محض میری وجہ سے خون کا ذائقہ چکھنا پڑا تھا۔ میں خود کو جنگل کی آگ سمجھنے لگا جو میرے اپنے گھر سے یہاں تک پھیلتی جا رہی تھی۔ جو بھی اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا وہ بھی اس کے شعلوں میں گھر جاتا اور یوں اس آگ کا دائرہ اور بھی وسیع ہو جاتا۔ پھر تپائی پر پڑا ہوا ایڈگر کا ریوالور دیکھ کر میں نے خود ہی اس آگ کو بجھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے اس فیصلے میں شاید دوسرے عوامل بھی کار فرما رہے ہوں گے، جن میں ماں اور اس معصوم لڑکی کا زیور چرانے کا احساس بھی شامل تھا۔ مجھ جیسا بد نصیب اس سے بہتر فیصلہ اور کیا کر سکتا تھا؟ میں نے مارش کی طرف دیکھا اور یہ دیکھ کر بے چین ہو گیا کہ مارش بھی ریوالور کو ہی گھورے جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے بہتر پوزیشن میں تھا۔ مجھے ریوالور تک جانے کے لیے مارش کو کراس کرنا تھا، جبکہ تپائی مارش سے صرف 2 گز دور تھی۔ اس نے بھی شاید میرے اندر کا کلپتا ہوا ارادہ جان لیا تھا۔ جتنا فاصلہ مارش کو ریوالور تک طے کرنا تھا اتنا ہی فاصلہ میرے اور مارش کے درمیان تھا، لہٰذا میں نے پہلے نزدیکی ہدف تک پہنچنے کا فیصلہ کیا اور مارش پہ چھلانگ لگا دی۔ اسی وقت مارش بھی ریوالور کی طرف بڑھنے کے لیے اٹھا تھا۔ میرا گھٹنا اس کے چہرے سے ٹکرایا اور میرے بوجھ کے ساتھ مارش سر کے بل فرش پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحے میں وہیں اپنی سانسیں درست کرتا رہا، پھر میں نے تپائی کی طرف دیکھا اور ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اوٹوف دیوار کا سہارا لیے کھڑا مجھے اپنی ایک خون آلود آنکھ سے گھور رہا تھا اور ایڈگر کا ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی دائیں آنکھ کے گڑھے کے کنارے سے آنکھ کا ڈیلا باہر لٹک رہا تھا اور ریوالور کا رخ میری کھوپڑی کی طرف تھا۔ میں نے جس موت کی خواہش کی تھی وہ موت اوٹوف کی انگلیوں کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ میرے دل میں اچانک ہی جینے کی آرزو جاگ اٹھی اور موت کو سامنے پا کر زندگی کی خواہش چمکنے لگی تھی۔ میرے ساتھ چلو، میں ماسٹر راکی سے $300 وصول کرنا چاہتا ہوں۔ اوٹوف نے مضبوط لہجے میں کہا، احمق، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، وہ ایڈگر کا خون پی کر واپس آئے گی تو تمہارے لیے کوئی راستہ کھلا نہیں رہے گا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ میرا مشورہ سن کر وہ الجھن کا شکار ہو گیا۔ آتے کی ہے دوست، اگر میرے لیے ابھی کو راستہ کھلا ہے تو تم بھی اسی راستے سے نکل سکتے ہو، ورنہ تمہیں گولی مار کر میں تو نکل ہی جاؤں گا۔ اس نے کہا، گولی چلا کر تم کمرے سے ایک قدم بھی باہر نہیں جا سکو گے۔ کیوں؟ دھماکہ ہوگا کیا؟ ظاہر ہے۔ نالی کو غور سے دیکھو، سائلنسر چڑھا ہوا ہے۔ میں نے سائلنسر کا نام سن رکھا تھا لیکن اسے دیکھنے کا اتفاق پہلی بار ہوا تھا۔ اوٹوف جب میری طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ اس کا بایاں بازو جھول رہا تھا اور چال میں بھی قدرے لنگڑاہٹ تھی۔ میں 3 قدم چل کر رکوں گا، اگر تم ساتھ جانے پر آمادہ نہ ہوئے تو چوتھے قدم پر میں تمہیں گولی مار کر نکل جاؤں گا۔ 1، 2، آخری قدم اور تمہارا آخری فیصلہ، بولو۔ میں تیار ہوں۔ میں نے دوسرے قدم پر ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بلا وجہ گولی کھا کر مرنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ باہر جا کر کسی مناسب وقت کا انتظار کروں۔ گڈ۔ وہ 2 قدم اٹھا کر میرے عقب میں آ گیا اور ریوالور کی نال میری گردن سے لگا کر بولا، کوئی احمقانہ حرکت مت کرنا۔ دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا، ہم دونوں باہر آ گئے۔